अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, तो हमने ये सोचा कि समाज के रमज़ान स्पेशल में आज हम बात करें व्हाट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ रमज़ान। रमज़ान मुबारक की ट्रू स्पिरिट क्या है। एक ऐसा बाबरकत महीना जिसके अंदर हम सब की कोशिश ये होती है कि हम एक बेहतर इंसान, बेहतर मुसलमान बने। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ख़ुद को इस बाबरकत महीने के लिए तैयार करते हैं। जो इबादतें हम इस महीने में करते हैं, जो आदतें हम इस महीने में अपनाते हैं, क्या हम उनको पूरा साल कंटिन्यू कर पाते हैं? अगर नहीं तो फिर ये डिस्पैरिटी क्यों? हम रमज़ान मुबारक में एक फ़र्क इंसान होते हैं, आम ज़िंदगी में फ़र्क ऐसा क्यों है? हम कंसिस्टेंट मुसलमान कैसे बन सकते हैं? यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना इंसानों की ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा करने के लिए आता है। ये महीना शब व रोज़ के मामूलात को बदल देता है और कमज़ोर ईमान वालों की ज़िंदगी में ईमान की बहार आ जाती है। ये वो अजीम महीना है जिसके इस्तकबाल की तैयारियां अल्लाह के नेक बंदे सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि आसमानों पर फरिश्ते भी इसके इस्तकबाल की तैयारियां करते हैं। रमज़ानुल मुबारक अंधेरों में भटकने वालों के लिए रोशनी की एक किरण है। रमज़ान का महीना हमें मयाना रवी, भाईचारगी, सखावत, मुआशरे में अदलो इंसाफ और लोगों के साथ अच्छे बर्ताव का सबक देता है। पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों पर मुआशरती जिम्मेदारियां लागू होती हैं, जिनको अहसन तरीके से पूरा करने से इंसान न सिर्फ खुद बल्कि इर्द गिर्द के लोग भी खुश रहते हैं। रमज़ानुल मुबारक हमें पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में भी एहसास दिलाता है। अगर हमारा कोई पड़ोसी कमज़ोर है बाकी मुआशरे की निस्बत, तो ये हमारा अखलाकी और मजहबी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखें। माह सियाम हमदर्दी का महीना भी है, जिसमें इंसान को भूखा प्यासा रख कर कमज़ोरों, मोहताजों और फुकरा मसाकीन की भूख और प्यास का एहसास दिलाया जाता है। इस तरह ये महीना प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी का महीना बन जाता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नौरीन सहर ने। आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, यूर प्रोफेसर एंड अ स्कॉलर। देन वी हैव मुफ्ती नौमान मुश्ताक साहब विद अस, आप फिर रिलीजियस स्कॉलर हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव फरजाना हुसैन साहिबा विद अस, यूर अ मदर एंड एन एजुकेशनिस्ट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं इस खूबसूरत महीने की, रमज़ान मुबारक की ट्रू एसेंस के बारे में। व्हाट इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ रमज़ान? रमज़ान जो है वो इसलिए है कि हम अपने आप को एक दफ़ा दोबारा जो है अपने आप को रिविज़िट करें, अपने बारे में सोचें। कहते हैं कि जी दूसरों को समझने के लिए हमें अपने आप से शुरू करना पड़ता है। Absolutely. चैरिटी बिगिंस एट होम। जो चीज़ हम देखना चाहते हैं मुआशरे के अंदर, वो हम अपने ऊपर लागू करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त, कि जो कहें वो करें और जो करें वो कहें। तो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक महीना है जिसमें हमें, अगर हम सोशल लर्निंग थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसमें हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के अंदर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और आइडियलाइजेशन का टाइम है कि हम अपने बारे में गौर व फिक्र करें कि हम कौन हैं और हमारे यहाँ पे आने का मकसद क्या है, और हम दोबारा से अपने बारे में सोचें और अपने आप को डेवलप करें। ये एक ज़बरदस्त महीना है जिसकी पूरी की पूरी सेंस जो है वो पॉजिटिव है। इंसान अपने अंदर भी और माशरे के अंदर भी एक पॉजिटिव सेंस को प्रिवेल कर सकता है। मुझे लगता है आज पाकिस्तान में हमें इस सेंस की जितनी ज़रूरत है शायद कभी भी नहीं थी। तो आए रमज़ान की स्पिरिट से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने माशरे के अंदर एक पॉजिटिव सेंस को प्रिवेल करें। ब्यूटीफुली सेड। और आपने जो बात की ना, कॉल ऑफ फेल का तजाद, जी, कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, ये कॉल ऑफ फेल के तजाद को ख़त्म करने के लिए आई थिंक रमज़ान का महीना इज़ एन आइडियल मंथ जिसके अंदर आप अपने आप को अगले पूरे साल के लिए तैयार कर सकते हैं। नौमान भाई, क्या कहना चाहेंगे अबाउट द ट्रू स्पिरिट एंड ट्रू एसेंस ऑफ रमज़ान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे मदऊ करने के लिए। देखिए, कुरान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, सूरह बकरा के अंदर रमज़ान के हवाले से और रोज़ों के हवाले से एक तफसील है, अल्लाह ताला ने बयान की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ पे दो बातें हैं जो बयान की गई हैं। एक तो ये है कि आपके ऊपर अब रोज़े फ़र्ज़ किए जा रहे हैं, आपसे पहले भी उम्मतों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। ये सब के ऊपर रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए? एक सवाल तो ये है।
اور دوسری سوال لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ جی تقوی کیا ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ اس پروسیس سے کیوں گزارنا چاہتے تھے؟ بنی اسرائیل ہو گیا یا جتنی بھی قومیں گزری ہیں، آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ تم مریض ہو یا تم جو ہے سفر کے اندر ہو، اس دوران تم روزے کو چھوڑ دو، بعد میں دوبارہ اس کو جو ہے کر لو۔ تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیں، جب انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے، وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو اس کو معاشرے کے اندر رہنے والے جو غریب غربا لوگ ہیں، اس کو بھوک پیاس کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ بھی اس معاشرے کا ایک طبقہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے سارے کے سارے انسانیت کو یہ چیز ان کے اوپر لازم کی گئی، فرض کی گئی کہ تم روزے رکھو، مسلمانوں کے اوپر اس طریقے۔ تقویٰ کیا ہے؟ عام فہم معنی تو اس کا پرہیزگاری ہے، اور جیسا کہ ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور وہ یعنی کہ پڑھتے بھی ہیں علماء سے، کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ بتائیں ابی کہ یہ جو تقویٰ ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ کبھی خاردار راستے سے گزرے ہیں جس کے یعنی کہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور خاردار پتھر ہوں، وہاں سے کبھی گزرے؟ کہا جی گزرا ہوں۔ تو کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو سمیٹ کے گزرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا مجھ سے چبھے نہ، کوئی چیز۔ تو کہا یہی تقویٰ ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے حقوق اللہ، حقوق العباد کے اندر ایسے طریقے سے اپنے پروسیس کو، اپنی زندگی کو گزاریں کہ کسی کو ہمارے سے کوئی تکلیف نہ ہو، ہم سب کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں۔ اسی لیے رمضان آتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیسے جو ہے معاشرے کو جو ہے سدھار سکتے ہیں، معاشرے کا احساس کیسے کر سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اہم ترین چیز، ہم بیانات میں بھی کرتے ہیں، ممبر سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن خود احتسابی کا عمل جو ہے یہ ہمارے سے شروع ہوگا۔ ہم کیسے بدلیں گے؟ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی رمضان۔ فرزانہ صاحبہ، دنیا کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں، ساری دنیا سے بھوک مٹانے کی بات کرتے ہیں، اپنی ذات کی تصحیح نہیں کرتے ہم۔ وی ڈونٹ اسٹارٹ فرام سیلف۔ کتنا ضروری ہے، یو آر این ایجوکیشنسٹ، بچوں کو یہ بتانا کہ دنیا کو تم نہ بھی بدل سکو، اس رمضان کے مہینے میں اگر خود کو ہی بہتر انسان بنا لو، دیٹس اے ریولوشن اٹ سیلف۔ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہاں، رمضان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی بدلنے کا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم وہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے کو نصیحت اور اپنے کو فضیلت۔ آپ اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتے اور آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور ان کو نصیحت کر کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک تیر مار لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں گے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے لحد تک تعلیم حاصل کریں اور آپ درس دیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر سے آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، اسلامی تعلیم کس حد تک انہوں نے حاصل کی ہے، اور کیا انہیں اسلامی تعلیمات ان کی اقدار اور ان کے کا پاس ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے بچوں کو بتائیں کہ رمضان بار بار جیسے قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے کہ روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، حج کریں۔ یہ ہمارے جو پانچوں کہنا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی، 5 بیس پر ہے۔ تو پھر ہم کیسے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، اسلام کے بارے میں جانیں، رمضان کے بارے میں جانیں، اور رمضان جب آتا ہے تو اس کے بارے میں انہیں معلوم ہو کہ روزہ صرف بھوک پیاس پر قابو پانا نہیں ہے۔ اپنے آپ پر عمل کر کر انہیں بتائیں کہ لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ دینے کا بھی بار بار ذکر کیا گیا ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ رمضان میں آپ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، اور جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بیلنس رکھنا ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کی مدد کریں اور دیکھیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور ان کی مدد کر کر وہ دیکھیں کہ ہم بیلنس۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے روزہ بھی فرض کیا ہے کہ ہم بھوک پیاس اپنے اوپر قابو کر کے، اپنی نفس کو قابو کر کر ہم دیکھیں کہ لوگ کس حد تک ہماری مدد کے مستحق ہے، اور دوسرے پھر پیسے سے ہم مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بچوں کو کہتے ہیں بی کائنڈ، لیکن بچے دے آر گڈ امیٹیٹرز۔ آپ جو کریں گے بچے وہی سیکھیں گے۔ آپ جتنی مرضی باتیں کہہ دیجئے، اف یو ناٹ پریکٹسنگ، آپ کے بچے کائنڈ نہیں ہو سکتے۔ نعمان بھائی، ایک چیز ہم نے جس طرح بھی بات کی، ڈاکٹر صاحب، ابھی قول و فعل میں تضاد بہت ہے۔
والدین چاہتے تو یہ کہ ان کا بچہ سچ بولے لیکن خود وہ جھوٹ بولتے ہیں. گیٹ پہ دوست آیا کہہ دو ابو گھر پہ نہیں, ٹھیک ہے. یہی چیز رمضان میں بھی ہم کرتے ہیں. ہم قول و فعل میں تضاد دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو اور ان سے یہ امید لگاتے ہیں کہ وہ بہترین مسلمان, بہترین پاکستانی بنے. بڑوں کو اپنی ذات پر, اپنی کیریکٹر بلڈنگ پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں جب ہم قرآن کا یا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, سیرت زندگی کا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی کہ قول و فعل کے تضاد, اگر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا نا جی, اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کرتے کیوں نہیں ہو جو کہتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کہتے ہیں مجھے سب سے بری چیز جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو اس کو تم کرتے کیوں نہیں ہو. اب قرآن ہمیں آداب معاشرت سکھاتا ہے, کیسے ہم نے سوشلی کیسے جو ہے بیہیویئر ہمارا کیسے ہونا چاہیے. آگے سورہ حجرات کے اندر ہمیں جو ہے سوشل جتنے بھی چیزیں ہیں اخلاقیات وہ دکھائی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ جب باہر کوئی نوک کرتا ہے تو سورہ حجرات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں کچھ لوگ آئے تو اللہ کے نبی کو بلانا چاہا تو باہر سے آوازیں لگانا شروع کر دی. تو قرآن اترا کہ ان لوگوں کو صبر کرنا چاہیے تھا, باہر چلانا نہیں چاہیے تھا, آوازیں نہیں لگانی چاہیے تھی, یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل آتے. اب یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے, حضور کی زندگی سکھا رہی ہے کہ کیسے جو ہے. تو اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی زندگی ہے اس میں تقریباً 30 to 40% جو تحقیق ہے 30 to 40% حضور کی وہ باتیں ہیں, احادیث ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا یہ عمل کرو. 60 to 70% وہ احادیث ہیں جن کو اللہ کے نبی نے خود کیا ہے. وہ ان کو جو ہے دیکھا ہے, صحابہ نے اس کو نریٹ کیا ہے کہ اللہ کے نبی یوں کر رہے تھے, اللہ کے نبی یوں کہہ رہے تھے, اللہ کے نبی یوں کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, عمل کی حدیثیں زیادہ ہیں, اور حکم جو ہے ایڈریس کرنا وہ بہت کم ہے. تو ہمیں اگر قرآن و حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ یہ ہماری جو زندگی ہے اور جو یہ مسائل ہیں, یہ جو ہمارا قول و فعل کا کنٹرڈکشن ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اسپرچول پیوریفیکیشن ہے ڈاکٹر صاحبہ اس پورے مہینے کے اندر جو ہمیں کرنی ہوگی تاکہ ہم اگلے سال کے لیے خود کو تیار کریں. کس طرح رمضان ہمیں اسپرچولی پیوریفائی کرتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بہت ہی زبردست آپ نے سوال پوچھا. اصل میں جو ریئل سینس ہے جو رمضان کی وہ تو یہی ہے. یہ سر سے آپ نے سوال پوچھا تھا, میں یہاں سے اس کو اٹھانا چاہوں گی کہ قرآن میں نے ایک آیت دیکھی اور وہ اتنی خوبصورت آیت ہے, وہ میں سمجھتی ہوں کہ سکسیس کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 40, الا عبادک منہم المخلصین, کہ سب تباہ ہو جائیں گے, سب نقصان پانے والے ہوں گے سوائے اخلاص والے. اور اخلاص کیا ہے؟ سنسیرٹی, پیورٹی, پیوریفیکیشن, انٹیگریٹی, قول و فعل میں یکجہتی ہونا. اگر ہم اس کو ماڈرن سائنس میں دیکھیں تو دس از کالڈ واک اینڈ ٹاک تھیوری, کہ بھئی کون ہوں گے لیڈر, کون ہوں گے پرو ایکٹیو لوگ, کون ہوں گے جو کمال کریٹ کریں گے, کون ہوں گے جو انفلوئنسر ہوں گے. تو اس کے بارے میں قرآن نے بالکل کلیئر کہہ دیا ہے کہ انفلوئنسر وہ ہوں گے, چینج پرو ایکٹیو رویے وہ ہوں گے جو کہ اخلاص والے ہوں گے. تو میں کہتی ہوں بات ہی ختم ہو گئی. اور اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ اخلاص پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے پاس اسپرچول جو ہماری انٹیگریٹی نہ ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس مہینے کو ہم استعمال کریں اپنی پیورٹی کو کریٹ کرنے کے لیے. مجھے ایک موقع اور دیں کہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں فرام سوشل سائنسز, جو ہمیں بہت ہی اسٹرانگ مسلمان بنا سکتی ہے, اسٹرانگ پرسن اینڈ پروفیشنل بنا سکتی ہے. کہ اگر ہم اپنی پرسنالٹی کو, یعنی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو اسپرچول پیوریفیکیشن ہے that is actually a balance between the various aspect of our personality. مثلا اگر ہم غور کریں تو میں ایک نورین نہیں ہوں, میری ایک پرسنالٹی نہیں ہے, بلکہ there are 4 dimensions of personality: biological self, emotional self, cognitive self and spiritual self. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ all these are interrelated. اور میں اگر اپنی ایک پرسنالٹی کو ان 4 ڈومین میں ڈیفائن کر لوں تو ایکچولی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں فزیکلی بھی وہ ایکسلنس کریٹ کر رہی ہوں گی, میں ایموشنلی بھی, جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں, میں کوگنیٹیولی بھی کر رہی ہوں گی, اور میں اسپرچولی بھی کر رہی ہوں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر میری ان 3 پرسنالٹیز میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں کسی ایک ڈومین میں اگر میں ڈاؤن جاؤں گی تو مجھے 3 میری پرسنالٹیز جو ہیں وہ مجھے کیری کریں گی, مجھے اسٹرینتھ دیں گی, میری انٹیگریٹی کو مینٹین کریں گی. یہ جو بھوک ہے اور یہ دیکھیں ذرا غور کریں کہ جتنے بھی ریلیجن ہیں
نہ صرف الہامی ریلیجن بلکہ اور جتنے بھی ریلیجن ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں اس میں فاسٹنگ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ فینومینن ہے. It is, بالکل. کیونکہ فاسٹنگ ہماری فزیکل سینس کو کنٹرول کر کے ہماری اسپریچول ایموشنل اور انٹلیکچوئل سینس کو ایلیویٹ کرتی ہے. جی بالکل. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میں جب دیکھتی ہوں ہماری پریکٹسز کو دیکھتی ہوں سوشل پریکٹسز کو تو ہم کھانے کو کم کرنے پہ نہیں ہم کھانے کو بڑھانے پہ غور کریں. ابھی تو جی انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جب بڑے بڑے دسترخوان لگتے ہیں دسترخوان بھی ان کے لیے جن کے پاس اللہ کا دیا سب ہے. پہلے ہی بہت دن جب آپ افطار پارٹیاں کریں تو ان کو بھی یاد رکھیں جن کے پاس شاید 2 کھجوریں بھی نہیں روزہ افطار کرنے کے لیے. اور مفتی بھائی بات کی جا رہی ہے بیانہ روی کی, اعتدال کی اور صبر کی. سب سے پہلے تو صبر پہ آ جاتے ہیں. جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اور لوگ روزے سے ہوتے ہیں تو سڑک کے ہر کونے پہ لڑائی ہوتی ہے اور جواباً لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبردار میرے منہ نہیں لگنا میرا روزہ ہے. تو جب آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ کا صبر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے آپ کو تو اپنی تکلیف بھول جائے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں کر تو رہا ہوں صبر اور کیسے کروں. تو یہ تحمل, یہ برداشت, یہ صبر اگر ہمارے اندر نہیں تو پھر تو یہ فاقہ ہے جو ہم رکھتے ہیں روزے کے نام پر. بالکل ایسے ہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع قول الزور. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان سے غلط گوئی, بری باتیں اور برے عمل نہیں نکلتے روزے کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ جیسے قربانی کا معاملہ آتا ہے اللہ کو خون نہیں پہنچتا, اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا, اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے. ہمارا بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ آگے قرآن میں کہتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کرنا, اللہ تمہیں مسائل میں ڈالنا نہیں چاہتے. تو سب سے اہم ترین چیز پانی پینا میرے لیے حلال ہے, کھانا کھانا میرے لیے حلال ہے, لیکن اس کو اللہ کی وجہ سے رمضان میں چھوڑ دیتا ہوں حلال چیز کو. گالی دینا میرے لیے حرام تھا, غیبت کرنا میرے لیے حرام تھا, کسی کا تجسس کرنا, کسی کی جاسوسی کرنا, کسی کی ٹانگیں کھینچنا, کسی کے لیے یعنی جھوٹ, یہ ساری چیزیں میرے لیے آلریڈی حرام تھی. لیکن وہ ساری جو حلال چیزیں ان کو تو میں نے اپنے اوپر لاگو کر لیا, لیکن جو حرام چیزیں ہیں ان سے میں اجتناب نہیں کر رہا. تو میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی ذات کو دیکھنا ہوگا, مجھے اپنے سے یہ انیشیل لینا ہوگا کہ میں نے اس رمضان میں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, چاہے لوگ چینج ہو نہ ہو. اویئرنیس سب کو دینی ہے اور خود اپنے آپ کو جو ہے اپنا احتساب ضرور کرنا ہے کہ میں ان چیزوں کے اوپر آیا جو مقصد ہے روزے کا صرف بھوک. ہاں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو تقویٰ کا جو لفظ ہے, تقویٰ کا جو لفظ ہے یہ حساسیت کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد ہے. ایک انسان اگر اوور ایٹنگ کرتا ہے رمضان کے اندر, وہ اوور ایٹنگ کر کے سو جاتا ہے اور وہ اس کو بھوک پیاس نہیں لگتی اور سو کے وہ روزہ گزارتا ہے تو وہ کبھی بھی روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کو یعنی کہ بھوک کا احساس نہیں ہوگا, جب تک اس کو جو ہے مشقت کا احساس نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے یہ رمضان کا جو یعنی کہ جو مقصد ہے ہمیں اس مقصد کی طرف جانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو حرام چیزوں کا اس کا ارتکاب یعنی اجتناب کرنا چاہیے, چاہے جائے کہ ان کا ارتکاب کیا جائے تو اپنی ذات سے شروع کیا جائے. ویری ویل سیڈ. میری والدہ بڑی ایک زبردست بات کہتی ہیں, جب کم کھانے کی ہم بات کریں تو ہمیشہ کہتی ہیں کہ زیادہ کھانا انسان کو کھا جاتا ہے. تو جب آپ اسپرچولی اویکنڈ ہوتے ہیں تو فاقہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. آپ کو نہیں, آپ کا دل نہیں کرتا بہت زیادہ کھانے کے لیے. اور آئی تھنک بڑی مزے کی بات ہے پیٹ کم ہو جاتا ہے. جی آپ جب کھانا کم کرتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ آپ کی بھوک بھی ختم ہوتی ہے. ویسے ہاؤ اسٹرینج از دیٹ کہ دنیا بھر میں ڈائٹنگ کے نام پر تو ہم کم کھانا کھاتے ہیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایگزیکٹلی, لیکن رمضان المبارک کے آتے ہی بس وہ پکوڑے اچھے لگنے لگتے ہیں لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتا. آپ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں, سیلف انالیسس کریں. اگین یہ پریکٹس بھوکا رہنے کی صرف اس لیے ہے کہ جو آس پاس آپ کے لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کھانا نہیں, 1 وقت کھانا میسر نہیں, ان کے درد کا احساس ہو آپ کو. فرزانہ صاحبہ, بچوں کے اندر ہم اسپرٹ آف رمضان کو کیسے انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو بچپن سے اپنے گھر میں ایک بڑا خوبصورت اہتمام ہوتے ہوئے دیکھا. میں آپ سے بات بھی کر رہی تھی کہ بچپن میں پڑوس سے افطاری آیا کرتی تھی اور یہ بھی ایک اصول تھا کہ جب بھی برتن آئے گا خالی نہیں جائے گا. تو اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں جتنی اچھی افطاری بنی ہو جو پڑوس کے گھر سے آتی تھی نا وہ بہترین ہوتی تھی. بالکل ایسے. آج کے دور میں اس ماڈرن ورلڈ میں یہ چیز مسنگ ہے.
یہ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن مسنگ ہے. ہم اپنے بچوں میں کیسے اس کو بلٹ ان کریں؟ بات وہی ہے کہ پہلے عمل کر کر آپ دکھائیں گے. جی. اور ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان پر قرآن اتارا گیا تو عمل کر کر اس کو بتایا کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور جب تک ہم عمل نہیں کر کر دکھائیں گے تو ہمارے بچوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا. تو ہمیں بھی پھر یہی کرنا ہے کہ ملنا ملانا ہے، اور اسی طرح کے جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا جو اب وہ ناپید ہو گیا ہے، انہی اقدار کو، انہی باتوں کو ہم نے دوبارہ سے کرنا ہے اور وہ بچوں کے لیے کرنا ہے. ماڈرن بچوں کو ڈاکٹر صاحبہ، اسٹوڈنٹس کو جن کو لاجک چاہیے، جن کو ریزننگ چاہیے رمضان المبارک کو سمجھنے کی، ہم کیسے اپنے بچوں کو ان اے ماڈرن وے، ان اے لاجیکل وے کنیکٹ کریں اپنے اس خوبصورت مہینے سے، رمضان المبارک کے مہینے سے؟ بہت ہی اچھی ڈسکشن ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں. مجھے لگتا ہے پہلی بات تو یہی کہ کیسے کنیکٹ کریں. اٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی ڈوئنگ. مثال کے طور پر اگر فیملی ساری، اگر پیرنٹس جو ہیں وہ تراویح کے لیے جا رہے ہیں تو سب جا رہے ہیں، اور خوبصورت بات تو یہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو کنیکٹ کرنے کا بہترین طریقہ تھرو پریکٹس ہی ہے. بالکل پریکٹیکل ایکشن، کہ پیرنٹس یہ اہتمام کریں تراویح میں شامل ہونے کا، قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کا، احادیث کی مجلس میں بیٹھنے کا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے شام کی جو افطاری ہے اس کا اہتمام کرنے کا، سحری کا اہتمام کرنے کا. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہیں وہ غیر لوگوں کو بلا کے وہ جو اسلام کی ریئل سینس ہے پردے کی اور دائرے کی، اخلاقیات کے دائرے کی، اس سے باہر نکلیں. لیکن ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تو اہتمام کر ہی سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو رمضان کی جو ریئل سینس ہے وہ پرسنل اپلفٹ ہے، سائیکولوجیکل اپلفٹ ہے، جو کہ ہم آئسولیشن میں کریں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، خدا کے ساتھ جوڑ کے کریں گے اور اسلامک پریکٹسز کے ساتھ جوڑ کے کریں گے. مجھے لگتا ہے جب قرآن کا دورہ قرآن ہوتا ہے تراویح میں اور ویسے بھی، تو انسان بہت ہی اس کے اندر پازیٹیو اسپرٹ آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو جب پیرنٹس کر رہے ہوں گے تو بچے الٹیمیٹلی کر رہے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری ایموشنل انٹیلیجنس جس کی میں بات کر رہی ہوں، وہ جو ہم جب لوگوں سے ملیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اور احباب کے ساتھ ملیں گے اور کائنڈلی ملیں گے، تو یہ چیز ہمارے بچوں کے اندر بھی آئے گی. جو تیسرا مجھے لگتا ہے پرسنالٹی کا جو ہے کوگنیٹو، جب ہم آج کی ماڈرن جو ڈیبیٹ سنتے ہیں تو اس میں لوگ یا جو اسکالرز ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو فاسٹنگ ہے وہ ایکچولی ہمیں ہماری سائیکولوجیکل اور ہماری کوگنیٹو ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے. یعنی جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارا آئی کیو لیول بہتر ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو قرآن کی یا رمضان کی جو ساری اسپرٹس ہیں، بچوں کو یا ینگ جنریشن کو ریشنلی اس کی طرف لے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ڈوئنگ بائی ٹیکنگ ایکچوئل سنسیئر ایفرٹس. اور مجھے لگتا ہے جس وقت ہم اچھی سنسیئر نیت باندھ کے کوئی سنسیئر ایکشن شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی پوری سچویشن جو ہے وہ پازیٹیو ہو جاتی. اس کے بارے میں سورہ رات کی 11ویں آیت میں بالکل اس کو میں بیان کرتی ہوں اور یہاں بھی بیان کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کتنی اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ایک فرشتہ آگے، ایک فرشتہ پیچھے اور ایک فرشتہ دائیں اور بائیں تو ہے ہی، لیکن حالت نہیں بدلی جب تک سوچ نہیں بدلی. تو کتنی اچھی بات ہو کہ ہم اپنی سوچ کو، جہاں پہ ہم اسپرچل سیلف کو بڑھا رہے ہوں وہاں پہ اپنی ریشنل سیلف کو بھی بڑھائیں اور اس کو ایکچولی پرفارم کریں. اور میں پورے دل سے ابھی بھی جب میں بات کر رہی ہوں تو میں پوری اسپرٹ اور سنسیریٹی سے بات کر رہی ہوں کہ دس آئی ہیو ڈن انیشیٹڈ فرام مائی اون ہوم. یعنی آئی ایم پریکٹسنگ مسلم اور پریکٹسنگ سوشل سائنٹسٹ. میں نے اپنے بچوں پہ لاگو کیا، اپنے گھر پہ لاگو کیا. اور آپ یقین کریں کہ میرے بچے جہاں پہ وہ کیمبرج یونیورسٹی کے، میں اصل میں اس سے اگزامپل باندھ رہی ہوں کہ اگر ہم نیت باندھ لیں اور اس چیز کا اہتمام شروع کریں اور اپنے گھر پہ لاگو کر لیں، یو ول بی امیزڈ کہ نہ صرف آپ کے اپنے گھر میں تبدیلی آ جائے گی بلکہ آپ کی پورے سوشل سرکل کے اندر ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی. اور پھر میں کہوں گی کہ سوشل سائنسز سے ہمیں البرٹ بندورا کی مثال ملتی ہے کہ وی کین کریٹ ڈیزائرڈ بیہیویئر بائی کریٹنگ ٹو تھنگس. نمبر 1 آئیڈیل ماڈل پرسنالٹی اینڈ نمبر 2 کنڈیوسیو انوائرمنٹ. اور رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے. سائنس ہمیں کہتی ہے 24 دنوں میں ہم جو چاہیں عادت ہم بدل سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں. تو رمضان میں تو ہمارے پاس 30 دن ہیں. آئیں اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنی عادتوں کو بدلتے ہیں. اور جب ہم خود بدلیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہمارا ماحول بدل جائے گا. مفتی صاحب،
کیا عادتیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے بحیثیت پاکستانی اس سماج میں رائج ہیں اور ہم انہیں ان 30 دنوں میں بدل سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو چیلنج تو دے ہی سکتے ہیں نا کہ کون سی عادات ہیں جو آپ چاہیں گے اس سماج میں بدل جائیں؟ جی یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ان کی بات کو کنٹینیو کروں گا جو لاسٹ سوال تھا. دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے, اور زندگی کا ہر پہلو, آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے ہمارے سامنے ہے, اس کو سیو کیا گیا ہے. حتیٰ کہ حضور مسکراتے کیسے تھے, اس چیزوں کو, ساری چیزوں کو سیو کیا گیا. وجہ تاکہ آنے والی امت اس سے سبق لے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ ان کے ایک چھوٹے بچہ تھا عبداللہ ابن عباس جو ان کے چچا کا بیٹے تھے, وہ چھوٹے تھے, اور بائیں طرف جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غالباً تھے. اللہ کے نبی کوئی مشروبات تھا جو ہے نوش فرما رہے تھے, اور چاہا کہ میں خالد بن ولید کو بھی جو ہے یہ دوں. لیکن جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے لگے تو حضور کا ایک طریقہ تھا, ان کا ایک اصول تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ جو بھی عمل کرتے تھے وہ رائٹ سائڈ سے کرتے تھے. تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ کا حق بنتا ہے, لیکن یہ بڑے ہیں, میں ان کو دینا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے بچا ہوا وہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں, میں زیادہ چاہتا ہوں کہ یہ میں پیوں. اب اللہ کے نبی اس چھوٹے بچے کو, یعنی ان کی بات کو جو ہے آگے لے کے چل رہے ہیں. کتنا زبردست طریقہ ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو اہمیت دینے کا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں بچے کی بچپن سے آپ کیریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اور ایک اور بات کہ بھئی حدیث میں تو سر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ آج ہم نے وہ منیبہ مزاری نے, نورین صاحب نے, آپ نے اور میں نے, ہم نے سر نے ایکچولائز کرنی ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوں کسی دوسرے کی طرف دیکھیں تو تھوڑا سا اسمائل کر لینا, یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ جاری ہے. جب تک ہم اس چیز کو, جو لکھی ہوئی باتیں ہیں, جب تک ہم ان کو ایکچولائز نہیں کریں گے تو وہ زندہ کیسے ہوں گی؟ ہم نے ان کو اصل میں لائیو کرنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کا انتہائی زیادہ خیال رکھتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی جو ہے ان کو بتایا کرتے تھے. آج میں اگر ممبر کے اوپر ہوں تو مجھے حضور علیہ السلام کی جتنی زندگی میں پیش کرتا ہوں, سیرت زندگی کو جتنا پیش کرتا ہوں, جب اس چیز کا میں مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں, جب سیرت کو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو میں خود اپنا احتساب کر لوں کہ میرے اندر کتنی ہے, میں لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کیا میرے اندر ہے یا نہیں ہے. اور اگر میرے اندر نہیں ہے تو مجھے اس کو اس ٹائم پاؤز کر لینا چاہیے جب تک وہ عادت میں اپنے اندر اپنا نہ لوں. جب اپنا لوں پھر اس کو آگے کروں گا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اس بات کے اندر انشاءاللہ اثر بھی وہ رکھیں گے. کہ ظاہر سی بات ہے اگر میرے قول و فعل کے اندر تضاد ہے اور میں لوگوں کو قول و فعل کی بات کروں گا تو obvious سی بات ہے کہ وہ کیسے مانیں گے. ایک بات مفتی صاحب بڑی ضروری ہے, معاف کر دینا, forgiveness. بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا جگرا چاہیے کسی کو معاف کر دینے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ دل میں بغض رکھ کے, تکلیف رکھ کر, کسی کو معاف نہ کر کے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ مدد کرتا ہے؟ جی, جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سخت, یعنی کہ حضور علیہ السلام کے چچا کے جو قاتل تھے, جب وہ آئے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کیا. حضور علیہ السلام جب حضور کے اوپر یہ پتہ چلا کہ ان کے اوپر نبوت نازل ہوگی, آپ نبی ہوں گے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے چچا کے پاس لے کے گئی, ورقہ بن نوفل کے پاس. تو انہوں نے کہا یہ تو نبوت کی علامتیں ہیں, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکالے گی, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا. اللہ کے نبی انتہائی حیران ہوئے. 40 سال کی عمر میں ملی, 40 سال انہوں نے مکہ میں گزارے, تو مکہ کے لوگوں ان کو صادق امین کہتے تھے سب کچھ. تو حیران ہو گئے کہ مجھے میری قوم کیوں نکالے گی, مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے. لیکن اس قوم نے نکالا, اور صرف نکالا نہیں, تکلیفیں دے کر نکالا, اذیتیں دے کر نکالا. حضور علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں ان کو اتنی سخت تکلیفیں پہنچائی گئی کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے پردہ فرما گئی, اس تکلیف کی وجہ سے. لیکن کیا ہوا کہ جب اللہ کے نبی فاتح بن کر داخل ہوئے مکہ کے اندر, تو سارے کے ساروں کو معاف کیا, سب کو معاف کیا. کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا تم سے. تم نے تو میرے اوپر مواخذہ, تم نے تو مجھے نکالا, در بدر کیا, میری بیٹیوں کو تکلیف پہنچائی, لیکن میں تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا. جب پاور آ گئی, کیا بات, جب پاور آ جائے اس کے بعد چھوڑنا, یہ سب سے بڑی بات ہے. کیا بات. تو ہمیں حضور کی زندگی سیکھنا چاہیے نا, اور اس رمضان میں عہد کر لینا چاہیے ہم یہی چیز سیکھ لیں کہ ہم کسی کا بغض دل کے اندر نہیں رکھیں گے, تو انشاءاللہ ہمارا رمضان کامل ہو جائے گا. فرزانہ صاحبہ کتنا ضروری ہے جب بچے اپنے بڑوں کو معاف کرتا ہوا دیکھیں کہ ہاں بچپن میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں, رشتے میں یہ مسئلے تھے,
ہم کیری نہیں کریں گے, ول ناٹ کیری آن. رمضان مبارک شروع ہوا ہے, آج دل کی گہرائی سے اللہ کی خاطر ہم سب کو معاف کرتے ہیں. جب ہم بڑے ہونے کی حیثیت سے forgiveness کا عمل شروع کرتے ہیں بچوں کے سامنے, تو آٹومیٹکلی ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ جو forgiveness ہوتی ہے نا, it makes you a better human being. کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, رمضان کا مہینہ نام ہی یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے بچیں, اپنے نفس پر قابو رکھیں. آپ نیک عمل تو کر رہے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, بھوک پیاس پر بھی اپنی کنٹرول رکھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ نفس اپنا قابو میں نہیں رکھ رہے, آپ اب غلط باتوں سے نہیں رک رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے سمجھیں گے کہ ہمارے بچے بھی وہ کام کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف بیان فرمائی ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں, کھائیں, کھانا پینا بند کریں, لیکن اپنے نفس پر قابو نہ کریں, آپ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک نہ رکھیں, آپ غلط کاموں میں انوالو رہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی فائدہ نہیں آپ کی بھوک پیاس سے. تو جب آپ بھوک پیاس اپنی کنٹرول رکھتے ہیں, اور جب بچے ایز اے مدر, ایز اے پیرنٹس آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے, آپ معاف کہاں کر رہے ہیں, کہاں صبر سے کام لے رہے ہیں, کہاں نیک کام اور اچھے کر رہے ہیں, تو بچے جو دیکھیں گے وہی کریں گے. اگر آپ نے آج کسی کو معاف کیا ہے, تو کل بچے بھی دیکھیں گے کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا ہمارے والدین, ان پر اگر کوئی مصیبت آئی تھی, کوئی کسی نے ظلم کیا تھا یا کوئی غلط بات ہوئی تھی, اور انہوں نے وہاں معافی درگزر سے کام لیا تھا, تو جب ان کے پاس ایک رول ماڈل, ایک مدر موجود ہے اور انہوں نے دیکھا ہے, تو جب ان پر بھی عمل آئے گا اور ان پر بھی یہ وقت آئے گا, تو وہ بھی پھر دیٹس آل وہی کام کریں گے جو انہوں نے دیکھا ہے. یعنی کہ بڑوں کے لیے بڑی ذمہ داری ہے that you have to be a good role model. آپ جیسا بچوں کو بنانا چاہتے ہیں, آپ کو پہلے ویسا خود بننا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ, دین از وے آف لائف, جو کہ ہمیں کمیونٹی بلڈنگ کی طرف لے کر آتا ہے. چاہے باجماعت نماز پڑھنا ہو, چاہے روزے رکھنا ہو, چاہے عید ہو, چاہے چھوٹی عید ہو, بقرہ عید ہو, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم ایک اسٹرانگ کمیونٹی بلڈ کریں. ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کے اندر محدود نہ رہے, سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی خوشی کو منائیں, غم کو اپنا غم سمجھیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اسلام کی, دین کی اس ٹرو اسپرٹ کو سمجھا ہے؟ جو اسلام کی سب سے جو بیسک سینس ہے, اور ایکچولی جو انسانوں کی بھی بیسک سینس ہے کہ ہیومن بینگز آر سوشل بینگز, یس, اکیلے نہیں رہ سکتے. بالکل. اور ان کی جو پوری معاشرت کا یا سوسائٹی یا کمیونٹی کی سینس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے ان میں. لیکن انفارچونیٹلی جو ساری باتیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں, حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں, ان کے خلفاء نے اور ان کے دوستوں نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی کہ کیسے ہے. انفارچونیٹلی وہ جس کو نا I'm so sorry قصہ پائرینیا ہو گئی. پڑھنے کی حد تک, قرآن کو پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ہم ان چیزوں کو اپنی ذات میں, اپنی زندگی میں انکارپوریٹ نہیں کر پا رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دوبارہ سے جو ہے اپنی وہ جو اسلامک اسپرٹ ہے, جو اپنی جو لائف سٹائل ہے, ہم اس کو ری وائٹلائز کریں بائی ری وائٹلائزنگ دیٹ سینس انٹو آور اون سیلف. مثلاً میں نے اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک مستقل یہ چیز رکھی ہے کہ میں نے روز ایک رکوع پڑھنا اور بڑی اس کو غور و فکر سے پڑھنا ہے. اور وہ جو بیسکلی تو میں سوشل سائنٹسٹ ہوں, بعد میں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی, تو میں اس کو مختلف تھیریز کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر کے پڑھوں. اب یقین کریں کہ اس سے میرے اپنے اندر اتنی زیادہ تبدیلی آئی ہے, اور ظاہر ہے جب وہ مجھ میں تبدیلی آ گئی تو میری سوسائٹی میں, میرے سرکل آف انفلوئنس میں ریفلیکٹ ہونے لگ گئے. مثلا یہ والی جو بات ہے الا عبادک منہم المخلصین, یہ آیت میں نے پڑھی اور اس پہ جب میں نے غور کیا, فکر کیا, سمجھا, تو یقین کریں میرے دل پہ نازل ہوئی. یعنی میں نے کسی مفتی یا علامہ سے سن کے یاد نہیں کی, میں نے قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کو فیل کیا, اس کو سمجھا اور اس کو سیکھا. اور پڑھاتی تو میں ریسرچ میتھڈالوجی ہوں, اور اس ریسرچ میتھڈالوجی پڑھانے کے دوران بھی میں ان کو وہ سیکشن دکھا کے میں کہتی ہوں دیکھو سوشل سائنسز میں ریسرچ کرنے کے لیے بھی اصل میں ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے. کیا بات. اور وہ کامیابی جو قرآن ہمیں کہتا ہے وہی کامیابی ہمیں ریسرچ میتھڈالوجی, جس میں ہم نے کسی ایک نئے آئیڈیا کو جو ہے کنسیو کرنا ہوتا ہے, اور ہم وہ اولڈ نالج سے ایک نیا آئیڈیا بناتے ہیں, ایک ریسرچ لکھونا بناتے ہیں, اس کے لیے بھی وہ اسپریچول پیورٹی کی ضرورت ہے. سو میں یہ کہہ رہی ہوں, جیسے میم فرزانہ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ صبر کرنا بڑا ضروری ہے, آپ نے ان سے پوچھا اصل میں صبر کرنے سے ہوتا کیا ہے, اور صبر کیسے کمیونٹی بلڈنگ کی طرف ہمیں لے جاتا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اصل میں صبر جو ہے وہ ہماری روح کو ہلکا کر دیتا ہے, اور جنت میں وہ روحیں جائیں گی جو ہلکی ہوں گی. تو میں بار بار کہتی ہوں کہ بھائی وہ جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو معاف کر دیں اور صبر کر دیں, جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو ہم اپنی روح پر
اور اپنے دماغ پر اور اپنے دل کے اوپر وہ جو بوجھ ہے وہ اس کو ہم ہلکا کر دیتے ہیں اور آپ یہ ہم دیکھیں- ہلکے ہو جاتے ہیں. اور جب آپ پیشنس سے، صبر سے کام لیتے ہیں، معاف کرنے سے کام لیتے ہیں، تو آپ کو ایگزسٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں. پھر اگر آپ کی اوپینینز میں تضاد بھی ہوگا تو آپ ڈسریسپیکٹ نہیں اچھا میں کریں گے. اگلی بات نا کہ اس سے کمیونٹی کیسے بنتی ہے. جس مومنٹ کے اوپر میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور میں پاور میں آئی، اب میں ان کو سبق سکھا سکتی تھی، وہ ذہنی طور پہ تیار تھے، لیکن اس موقع پہ جب میں نے ان کو معاف کیا، جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جیت معاف کرنے والے کی ہوتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی مکہ کے موقع پر، لیکن کمال جیت وہ اس وقت بنی، اسلام کی جیت وہ اس وقت بنی جب انہوں نے معاف کر دیا، دشمن کو معاف کر دیا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم اسلام کے وہ بیسک کانسیپٹ جس میں صبر ہے، جی سوشل ایمپتھی ہے، ٹالرنس ہے، اسپیس گیونگ ہے، جی جس وقت ہم ان کو اپنی زندگی پہ ایکچولائز کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی زندگی ایلیویٹ ہو جاتی ہے، بلکہ آپ سرکل آف انفلوئنس میں جو ہے اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں بھی ہوتی، وہ جو لوگ وہ بھی آپ کے ساتھ مطابقت اختیار کر جاتے ہیں، اور ایک بہت ہی بیوٹیفل سینس آف کمیونٹی، پازیٹیو سینس آف کمیونٹی پرویل کر جاتی ہے. How nice یعنی to آپ کے دوست تو آپ کے دوست ہوتے ہی ہیں، بلکہ آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جاتے ہیں. کیا بات ہے. ایک اسکالر کو میں یاد کر رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی when you eliminate enmity you don't lose anything, actually you earn more. You earn more. تو let's just begin with it. جی. آج اپنے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے، جو مختلف چیزوں کی ہے، let's just do with it and come up with a more proactive and influencing behavior with positive thinking and positive behavior. کتنا Thank you اچھا so ہو کہ نیگیٹیوٹی ویسی ختم ہو جائے اور ہم پازیٹیو انسان بن جائیں. آئی ڈونٹ نو نوان صاحب، وقت کے ساتھ اچھے بہتر ہونے کی بجائے ہم کڑوے ہوتے جا رہے ہیں. پھر چاہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑھتی ہوئی ٹاکسیسٹی ہو، آپس کا میل جول ہو جو کہ بہت کم ہو چکا ہے، اور کہیں نہ کہیں پولیٹیکل گرج بھی رکھتے ہیں لوگ آج کے دور میں. لیٹس بی آنیسٹ، ہر کوئی ایک دوسرے سے متنفر ہے. فورگیونیس کا ایلیمنٹ تو بہت پیچھے رہ گیا، ہم تو اپنوں سے ہی متنفر نظر آتے ہیں. تو کیسے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اور کیسے انسٹیڈ آف بیکمنگ بیٹر وی شوڈ بیکم بیٹر ڈیورنگ رمضان؟ جی بالکل، ماشاء اللہ بہت اچھا کوشچن ہے. جو لاسٹ کوشچن تھا اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ اس کو بھی ٹچ کروں گا کہ کمیونٹی بلڈنگ اسلام کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اب مسجد دیکھیں تو مسجد کے اندر کتنی کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے. رمضان کو دیکھیں تو رمضان کس طرح لوگ آپس میں مل جل کر رہ رہے ہوتے ہیں. جو جتنی عبادات ہیں نا، جتنے رمضان ہو گیا، ان کے جو دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو ان کا جو فزیکل اسپیکٹس ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی سب کچھ، ایک اس کا روحانی اور اس کا جو ہے حقیقی اسپیکٹس ہے. اب دیکھیں گڑیاں نصب ہوتی ہیں ہر مسجد کے اندر، فلانی نماز فلانے بجے ہوگی، فلانی نماز فلانے بجے ہوگی. یہ ہمیں ٹائم کا بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے وقت کی پابندی کتنی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے رمضان ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے. تو یہ کمیونٹی بلڈنگ جو ہے، اگر ہم صرف اور صرف عبادت ادا کر رہے ہیں، وقت کی پابندی ہمارے اندر نہیں آ رہی، جو کہ المیہ ہے ہماری قوم کا کہ وقت کی پابندی اکثر جو ہے نہیں ہوتی، تو پھر ہم اس عبادت کی یا رمضان کے روزے کی روح تک نہیں پہنچ رہے. اب جو دوسرا سوال تھا آپ کا کہ ہم اپنے اندر نرمی کیسے لائیں. آپس کے اندر اتنی زیادہ مخالفتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، نظریاتی ہوں، لسانی ہوں یا مذہبی ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی کو ہی میں کوٹ کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے اندر کوئی نرمی نہیں اس کے اندر کوئی بلائی بھی نہیں. وہ بلائی سے محروم ہو گیا جس کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے. یعنی اگر ہمارے اندر نرمی نہیں ہے تو پھر یہ بات بھی مسلم شدہ ہے، ہمارے اندر کوئی اچھائی بھی نہیں ہوگی. دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ مسلمان سے ملتے ہو اور خوش سمائل آپ کے چہرے پہ ہوتے، خندہ پیشانی سے، اللہ آپ کو صدقہ کرنے کا اجر عطا کرتے ہیں. اب میں نے پیسے تو نہیں لگائے، اب میں نے ایفرٹ تو نہیں کی، ایک سمائل پاس گیا اور اس کے اوپر اللہ کی طرح خوش ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کہیں بیٹھے ہوں، ایک دوسرا بندہ آ جائے تو آپ تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کو جگہ دیں تاکہ وہ ویلکمڈ فیل کرے. ویلکم فیل کرے. یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر، میں اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کروں گا، انشاءاللہ میں اپنے سے شروع کروں گا، تو یہ نفرتیں اور یہ جو برائیاں ہیں اور یہ جو سختیاں ہیں اور کینے ہیں، یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے. کیا بات ہے. فرزانہ صاحبہ، جاتے جاتے تمام لوگ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، روزے سے ہیں، بہت سے لوگوں کو غصہ بھی آ رہا ہوگا کسی نہ کسی بات پر، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑی تھوڑی بات کریں، سب اپنا اپنا پیغام دیں. رمضان المبارک کے مہینے میں سب کو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ پہلے تو یہ بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں یا نیک کام کر رہے ہیں تو 10 گنا ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں.
اس کا ثواب 10 گنا مل رہا ہے. جب ہم بچوں کو بتائیں گے کہ ہم یہ نیکی کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اجر دے رہا ہے، اور رمضان میں تو پھر بے حساب اللہ اجر دے رہا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے جتنا ہی وہ اجر دے. جب ہم بچوں کو یہ بتائیں گے تو بچوں کو بھی معلوم ہوگا نا کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں اور اس کا اجر ہے، تو وہ بھی پھر اسی طرح سے کام کریں گے. میرا اپنا بیٹا 11-12 سال کا ہے ماشاءاللہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ سے محبت کرنا نہیں سکھاتے. بچے حساب کتاب نہیں جانتے. بچے تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے بیسٹ فرینڈ ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے میں روزہ بھی رکھوں گا، میں جیسی تیسی مجھے نماز آئے گی میں نماز بھی پڑھوں گا. اور بلکہ میں اپنے بیٹے کو یہ بھی کہتی ہوں کہ نائل آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ کہتا ہے کہ میں بزی تھا. میں نے کہا شاید اللہ ہی نہیں چاہتے آپ ان کے سامنے آؤ. اینڈ ہی فیلز اٹ کہ میرا دوست مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ بچوں کو یہ سکھانا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ بھی اللہ سے محبت کریں. یہ سزا اور جزا کی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ محبت کا، پیار کا، عقیدت کا رشتہ یہ بچوں میں کیسے بلڈ ان کریں ہم؟ بہت ہی اتنی خوبصورت بات ہے کہ مجھے سن کر مزہ آ گیا. وہ جو آپ نے ایک چھوٹی سی پوائنٹ سر کہہ رہے تھے کہ بھئی نرمی کیسے اختیار کریں، ٹاکسیکیشن کیسے ختم کریں. اچھا اسی سے تعلق ہے اس بات کا بھی، آپ کے سوال کا بھی. وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کریں، محبت سے اختیار کریں. اور یعنی دشمنوں کے لیے بھی جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، کہا نرمی سے بات کرنا، اس سے بڑھ کر دشمن کون ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے جس وقت ہم نرمی اختیار کر لیں تو بہت سارے معاملات ہمارے سیدھے ہو جائیں. دوسرے بچوں کو کیسے سکھائیں ہم اللہ سے پیار کرنا، یا کیسے بتائیں کہ اللہ جو ہے وہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جو ہم نے ٹریننگ کی نا، ہیومن بینگز آر دا ٹرینڈ بینگز. بالکل انسانوں میں اور باقی جانوروں میں جو بنیادی فرق ہے نا، وہ ٹریننگ ہے. وی آر لرنڈ بینگز، دے آر جینیٹک بینگز. جی ہم جو بچوں کو دے آر آر اسٹورش ہے نا، جو ان میں اسٹور کریں گے وہی ہوگا. یہ جو ہم پہلی بات ہے کہ اللہ کہاں ہے، وہ اللہ ہے. اصل میں اللہ تو یہاں ہے، آپ کے ساتھ، آپ کی شہرک کے پاس. پہلی بات تو دوبارہ سے جب ہم ٹریننگ شروع کر رہے ہوں، جو نئی مائیں سن رہی ہیں وہ یہ سوچیں کہ اللہ وہاں نہیں ہے، اللہ یہاں ہے آپ کے ساتھ. کہتا ہے کہ میں آپ کے قریب میں تو آپ دور کیوں کر رہے ہیں. اللہ یہ تو پہلے ہی ہم نے جو سینس دی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. جس وقت یہ ٹرانسفارم ہو جائے گی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ رحمان رحیم کریم ہے، کار ساز ہے. میں تو سچی بات ہے، جب میں یہ بول ابھی بھی رہی ہوں نا کہ ہی از دا موسٹ مرسیفل، تو آپ یقین کریں کہ آئی بلیو ان اٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ سینس پتا کرنے کے لیے ماں کا اپنا فیتھ، اللہ کے کمپیشن پہ ہونا. ہاں جی، اللہ اپنا فیتھ. اچھا وہ فیل کرتا ہے بچہ، ماں کا اپنا فیتھ، ماں کی اپنی انٹیگریٹی، ماں کی اپنی ریزیلینس، اور ماں کا اپنا ایکشن کہ وہ بتائے کہ میں اپنے رب کی رحمانیت پر مجھے یقین ہے، میں کامل ہو گیا. جس وقت یہ آئے گی بچے میں الٹیمیٹلی آ جائے گا. تو پہلے تو یہ خیال کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ سب سے بڑھ کر شرم کرنے والا ہے، اور اللہ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ بھائی، اپنے بچوں کو کہتی ہوں بھائی تم سنو یا نہ سنو، میں جب اپنے رب کو پکارتی ہوں تو میرا رب سنتا ہے. سو بیوٹیفل. اِنَّا رَبِّ السَّمِيعُ الدُّعَاء، میرا رب جو ہے وہ سننے والا ہے، وہ دعائیں سننے والا ہے. اور کبھی کبھی ہم دل سے اس کو پکارتے ہیں تو جواب آتا ہے. یہ صرف فیتھ اور فیل کرنے کی بات ہے. میں کر رہی ہوں گی، میرے بچے الٹیمیٹلی وہی چیز کریں گے. وہی والی بات، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اخلاص اختیار کرنا پڑے گا. جی بیوٹیفلی سیڈ. بہت بہت شکریہ. ہم چاہیں تو یہ باتیں چلتی رہیں لیکن وقت کا مقابلہ سخت ہے. آج اس پروگرام کے ذریعے مجھے جو ایک چیز فیل ہوئی وہ یہ کہ ہمارا اللہ سے جو کنیکشن ہے نا، پہلے ہم اس کو ریوائیو کرتے ہیں. وہ جو ایک خوف اور ڈر اور وہ ایک سزا اور جزا کی جو بات ہے نا، لیٹس پٹ اٹ اسائڈ فار اے بٹ. اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے محبت کر کے دیکھتے ہیں، اللہ سے دوستی کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ تیار ہے دوست، وہ نہیں چھوڑتا، ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اپنی ذات میں اس محبت کو پیدا کریں اللہ کے لیے. اپنے بچوں کو بتائیں کہ باہر بیسٹ فرینڈز ڈھونڈنے کی بجائے اللہ سے بات کرو. جب آپ دل سے بات کرو گے تو جواب آئے گا، خاموشی سے اس جواب کو سنو. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.